वेलकम बैक ATV मॉर्निंग। आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और हम उसको अपने मज़हब के नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये बताया गया कि उन लोगों के रास्ते पे चलना है जिन पे इनाम हुआ, और उन लोगों की सारी ज़िंदगी इंसान दोस्ती से भरी पड़ी है। तो हम इतने इंसान दुश्मन कैसे हो गए कि हम ना किसी की इज़्ज़त करते हैं, ना किसी की जान माल का खून का एहतराम करते हैं। हमने हुर्मत को भी ख़त्म कर दिया, तमाम चीज़ें जो हैं उनको हमने ऊपर नीचे कर दिया। सो शेख साहब से मैंने जाते हुए यही सवाल किया था, और अब चूँकि हम वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं इस टॉपिक के, तो मैं चाहूँगी कि जो आप अपने से कहना चाहें वो भी ज़रूर ऐड करें कि हमारे यहाँ तो वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम तो मज़हब के नाम पे कत्ल कर देते हैं, हम तो फ़िरके के नाम पे भी कत्ल करने के लिए हम आदा हो जाते हैं। सो इसके बारे में हमें बताइए कि ये जो एक तशद्दुद है और ये जो एक दूसरे इंसान की जान की बिल्कुल कोई वैल्यू एहतराम नहीं है, इसको कैसे दोबारा से रिवाइव करें कि नहीं, हमें तो ये कहा गया है किसी के खुदा को गाली ना दो कि वो पलट के आपको ना गाली उस तरह से दे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पहली बात तो यही बात है कि दीन में हमारे सारे इंसानियत का एहतराम है। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, जैसे कुरान कहता है कि सारे लोगों के साथ, जब कुरान अन्नास की बात करता है, लोगों की बात करता है, तो उसके अंदर सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है बल्कि उसके अंदर सारे लोग शामिल हैं। वो भी शामिल हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं बदकिस्मती से। लेकिन सबके साथ अदब एहतराम, और जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू माइनॉरिटी हैं या क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं या दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, उनका अदब एहतराम तो हमें अपना दीन सिखाता है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इकराहा फिद्दीन, कि किसी को ज़बरदस्ती आप दीन के अंदर दाखिल नहीं कर सकते। पूरा उसको मौका दिया जाए, सोचे समझे, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और उसको टाइम दिया जाए रिफ्लेक्शन का। और जब उसका शरह सदर हो, सेटिस्फेक्शन हो अंदर की कि हाँ मैं समझता हूँ इस्लाम दीन हक़ है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के साथ दीन के अंदर आए। तो जब इस्लाम ये पूरा मौका दे रहा है, तो आई डोंट नो कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसी बात हो रही है कि खुदा न खास्ता कोई गैर मुस्लिम है और उससे इस तरह की नफ़रत क्रिएट की जाए कि जी खुदा न कि वो उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, ये तो बिल्कुल दीन की बेसिक फंडामेंटल जो लॉज हैं उसके ही ख़िलाफ़ हैं। तो बात वही आ जाती है, हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन इल्म, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने करार दिया है। अब आप खाना नहीं बना सकते राइट बग़ैर इल्म के कि मैंने बिरयानी बनानी है। अगर आपको बिरयानी बनानी नहीं आती है, बिरयानी नहीं बना सकते। तो पूरी ज़िंदगी एक तरीके पर चलने के लिए तो ऑफ़ कोर्स एक नॉलेज हासिल करना कितना लाजिम है। हम लोग, आपने बात की कि नूरुल इल्म अकेडमी की में हम सर्व करते हैं दुबई के अंदर, उसके ब्रांच हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो हमारा यही मकसद है कि हम सिर्फ़ एक टिपिकल किताबी बातें ना करें, बल्कि जो प्रैक्टिकल लाइफ से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो हम लोगों को सिखाएं। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस हमारा ख़वातीन के ऊपर भी है, क्योंकि बात कर रहे थे कि बच्चे को जब हम शुरू करें तो इट स्टार्ट्स विद माँ, राइट। वो आप फरमा रही थी ब्रेक के अंदर कि माँ जो है 2 साल 2.5 साल के बच्चे को स्कूल ले जाती है कि जी आप इसको रखें, आप इसकी तरबियत करें, जबकि शी वाज द फर्स्ट स्कूल, पहला मदरसा थी बच्चे की तरबियत का। मैं माँओं से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, जो भी इस प्रोग्राम की वसातत से सुन रही हैं, कि अपने बच्चों को टाइम दें, राइट। वो मर्दों को कवाम आपने कहा कवाम है, कवाम होना चाहिए उनको, दे शुड बी प्रोवाइडिंग फॉर देयर फैमिली। असल में एक और बड़ा मसला भी बहुत है कि हम लोग, इट्स नॉट अबाउट कि हमें अपनी ज़रूरियात मिल रही हैं कि नहीं। आपने भी कहीं टच अपॉन इसको किया कि हम लोगों के इतने ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं कि आपकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ शायद कोई मर्द पूरी कर रहा हो, लेकिन ये गाड़ी नहीं चलानी, मुझको ये गाड़ी चलानी है। अब उसके लिए जो है वो माँ भी काम करेगी, वो हस्बैंड भी काम करेगा, वाइफ भी करेगी, माँ भी, बाप भी, फिर बच्चों को कौन देखेगा, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को माँ बाप दोनों मिलके, और ऑफ कोर्स माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में बच्चे की होता है, फिर अच्छी स्कूलिंग, फिर हमारा एज जो दीन को प्रीच करते हैं, दीन का इल्म देते हैं, हम सारे लोगों का एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी हेट स्पीचेस की बजाय मेंबर से अखलाकियात की बात करें। और जस्ट मैं एक बात करना चाहूँ कि देखिए मैं भी कहीं से सीखा है
رائٹ. الحمدللہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں تو میرے بھی بہت اچھے ٹیچرز ہیں, تو ہم ایک اور غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کہ ہم ایک جنرلائز کر دیتے ہیں کہ شاید سارے مسجد کے ممبروں سے یہی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کی بات یہ ضرور ہے کہ ہاں کچھ سے ایسی ہو رہی ہے. ہم سب کو ایز اے کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم سارے کے سارے مل کے معاشرے کے اندر ایک اچھی بات کریں. اور اس کے اندر میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ ہمارا ایک واحد جگہ جہاں سے ہم دین کی تعلیم دے سکتے ہیں, انفارچونیٹلی چونکہ والدین اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے, وہ مسجد کا ممبر ہے اور وہ جمعے کے سے پہلے کا خطبہ ہے. یقین جانے اگر مجھے کبھی کوئی آفر کرے کہ جی آ کے خطبہ دے دیں, کوئی نہیں آتا. وہ جو آخری 5 منٹ ہوتے ہیں نا, اس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب پلیٹ فارمز اگر تھوڑا تھوڑا اپنا رول کنٹریبیوٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ نا امیدی بالکل بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے جس طریقے سے اس ساری بات کو کیا. تو ہم سارے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ایک آخری بات میں کروں گا ہیومن رائٹس کے بارے میں, جس کو حقوق العباد کہتے ہیں, کہ ہم نے بات کی پیرنٹس کے, بچوں کے رول پہ ہم بات کر رہے تھے, ختم ہو گئی. بہت ظلم جو ہوتا ہے, زبردستی کی شادیاں, انفارچونیٹلی یہ بھی بہت ایک اپریشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر. پھر خواتین کے پریپریشن ہو رہی ہے بہت طریقوں سے گھر کے اندر, باقی رولز. دیکھیں حقوق العباد اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کا میں جلدی سے مفہوم بیان کروں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا آپ نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بینکرپٹ کون ہے, سب سے مفلس کون ہے؟ وہ سمجھے دنیا کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں. تو نے کہا یا رسول اللہ, اس کے درہم دینار نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, وہ ہے مفلس. انہوں نے کہا نہیں, میں قیامت کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. قیامت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو بہت عبادات لے کے آئے گا. فرض تو کرنی ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ نوافل ہوں گے. جیسے ہمارا دین کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, اتنی تسبیحات کر لو, اتنا دفعہ یہ پڑھ لو, اتنے نوافل پڑھ لو, یہ بہت کر کے آئے گا. لیکن چونکہ اس نے لوگوں کے رائٹس نہیں دیے, کسی کو گالی دی, کسی کو جھوٹ بولا, کسی سے غیبت کی, کسی کو دھوکہ دیا, جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے, بیوی کے حقوق. ایگزیکٹلی نبی کریم علیہ السلام نے مردوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اور فرمایا میری سنت ہے, وانا خیرکم لأہلی, میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. یعنی یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے, تو یہ تمہاری اچھائی کا معیار ہے. تو اس پہ تو پوری ایک رائٹ, ایک ڈسکشن ہے ایکچولی. ایک پورا ہم شو جو ہے ہم صرف ایک رائٹ کے اوپر کر سکتے ہیں. تو لوگوں کے حقوق نہیں دیے, اور یہ سارے لوگ قیامت کے دن, چونکہ وہ انصاف کا دن ہے, تو لوگ آج کورٹس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ رائٹس نہیں ملتے, اس دن تو جن کو رائٹس دنیا میں نہیں ملے وہاں پہ ان کو رائٹس ملیں گے. تو انہوں نے فرمایا وہ آ کے اپنے رائٹس کو کلیم کریں گے. ایک آئے گا, مجھے میرے رائٹس تم نے نہیں دیے, اب مجھے دو. تو اس کو پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جو عبادات کر کے آیا اس میں سے کچھ اس کو دے دے. دوسرا آئے گا, اس کو دے دے. تیسرا, چوتھا, پانچواں. ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی. ابھی بھی لوگ ہوں گے جن کے اس نے دنیا میں رائٹس نہیں دیے, وہ کھڑے ہوں گے. تو اب چونکہ اس کے بعد دینے کو کچھ نہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈمپ کرنا شروع کر دیں گے. اتنی عبادت کر کے آیا, لیکن چونکہ لوگوں کے رائٹس نہیں دیے, ایونچولی ول اینڈ اپ ود نتھنگ, اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا معاذ اللہ. اب کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ سارے باتیں کر رہے ہیں, کورٹس میں انصاف نہیں مل رہا. آئی مین وی آل نیڈ ٹو ریفلیکٹ. ہمیں سارا ایز اے معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر انسان کو, جو بھی اتھارٹی میں لوگ ہیں, جتنے بھی جس اتھارٹی میں ہے, رائٹ, وہ سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم بات کریں مسلمان ہیں, آخرت آنی ہے, قیامت آنی ہے, ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں کہ اٹس ناٹ اے جوک, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, سیریس کانسیکوینسز ہیں. تھینک یو ویری مچ شیخ مفتی توقیر صاحب فار سیئنگ اٹ سو کلیئرلی. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی ہے, کوئی گناہ ہو جائے تو صدقہ خیرات کر دو, یا پھر عمرہ کراؤ, یا پھر اتنی تسبیحیں کر لو اور اتنے نفل پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. انسانوں سے معافی مانگنے کا یا ان کو کمپنسیٹ کرنے کا تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں, لیکن آپ نے ذکر کیا کہ آخرت میں کمپنسیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ یہاں پہ ظلم کر رہے ہیں, ناانصافی کریں. تھینک یو ویری مچ. میں ایک چھوٹا بات جو ہے وہ آپ سب سے بھی جاننا چاہوں گی, اس کے بعد میں نے شیخ صاحب سے ایک اور بات جو ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. میرا واٹ وڈ یو لائک ٹو سے, کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے اور ہم خود انسان دوست بن جائیں یار, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. کہ میں نے شروع یہاں سے بات کی ہے کہ شیطان اتنا عابد تھا, راندہ درگاہ ہو گیا تھا کہ انسان کی تکریم سے انکار کیا تھا. اللہ کا حکم تو نہیں مانا تھا, لیکن انسان کو سجدہ کر اس کی تکریم کرنے سے انکار کیا تھا. تو ہم تو انسان ہیں,
اگر ہم تکریم نہیں کرتے تو ہمارا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. پر میں اس عمر میں آ کے نا میں نے بہت سمپل سا ایک فارمولا دیتی ہوں سارے پیرنٹس کو. پیرنٹس ہیں آپ کسی بھی اللہ نے جس رول میں آپ کو پیدا کیا, بہن ہیں, بھائی ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں, چاچا پھوپھی تایا ماما, وٹ ایور یو آر, صرف اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں. سمپل لا ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے. میں ہر پیرنٹ کو کہتے ہیں ٹیچ دیم دا رائٹ فرام رانگ اور حلال فرام حرام. سارے آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہر سٹیپ پہ اگر آپ کو یہ پتہ ہونا کہ یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کی اجازت ہے, اس کی نہیں ہے, آپ کی بہت ساری کمپلیکیشن زندگی کی ختم ہو جاتی ہیں ذاتی طور پہ بھی. تو میں اسی برڈ کا, اسی چڑیا کا حوالہ دیتی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے چلی گئی تھی منہ میں ایک قطرہ لے کے. ہم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ جو تم نے کیا تھا اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. ہم سے صرف یہی پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا تو تمہاری ایفرٹ کیا تھی. اگر ہم ایک بندہ اپنے رول میں وہ پورا ایفرٹ کر جائیں تو میں بالکل ان سے ایگری کرتی ہوں. میں تو خیر بالکل بھی پیسمسٹ نہیں ہوں. میں تو بہت زیادہ جو ہے اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اچھا وقت بھی آئے گا, زوال بھی آتے ہیں, عروج بھی آتا ہے, یہ چلتا رہے گا, مگر انشاءاللہ تعالی ہم ہی ہیں جو سرخ روح ہوں گے آخرت میں جا کے انشاءاللہ. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم اپنی سکسیس کو یہاں تک نہ رکھیں کہ ڈگری کر لینا سکسیس ہے, یہ اچھا بڑا گھر لے لینا سکسیس ہے, یہ بچے پڑھ جائیں تو ہماری کامیابی اس دن طے ہونی ہے جس دن ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ کیا جوانی کہاں خرچ کر کے آئے, مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, کیا کر کے آئے ہو. عبادات اپنی جگہ جیسے شیخ صاحب نے بتایا, لیکن یہ جو معاملات ہیں ان سے جان کیسے بچے گی. جس دن ہم وہاں سرخرو ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور انہیں ہر بات پہ یہ پوچھا ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ایک لانگ ٹرم ہمیں کانسیپٹ دیا ہے نا کہ کامیابی ناکامی وہاں پر ہے. یہ دنیا صرف ایک جنت میں مانگے کارنر کا پلاٹ, یہاں کا نہیں. ہر کام پہ سوچے اس کام پہ کیا مجھے جنت میں کارنر کا پلاٹ ملے گا, ہاں ملے گا, کر جاؤ, ختم. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بالکل سائز بھی میئر کروا لے کتنا بڑا ملے گا. ایگزیکٹلی, کھل کے لے, اللہ سے اللہ کی شان کے حساب سے مانگے. بالکل بالکل ایسا ہے. اور ہمیں بتایا ہے سارے باغات کا اور جنتوں کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے رکھے ہیں. آپ کیا کہیں گی طیبہ ان دا وائنڈ اپ کہ ہم کیسے اپنے معاشرے میں اپنے معاملات کو اور اپنی معاشرت کو درست کریں, جس کی طرف ہماری توجہ شاید کم ہے. بینگ اے لائر میں تو میں کہتی ہوں میں دنیا میں آئی تو اس کے بعد میں وکیل بنی اور میں نے وکالت اور عدالتیں دیکھی, اس لیے میں آپ کو جو بھی پرسپیکٹیو بتاؤں گی شاید اسی سائڈ کا بتا سکتی ہوں. نہ میں تو شاید سوسائٹی کے حوالے سے, میرا تو روز کا وہی ایکسپیرینس ہے, صبح سے شام اسی حوالے سے ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں نا ہم قرآن مسلمان ہیں نا, پڑھتے ہیں سارے, لیکن شاید اس کو ترجمے کے ساتھ ہمارے یہاں بہت کم ٹرینڈ ہے. میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون کا کیس آیا جس کے نا فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بہن بھائی تھے کافی زیادہ. تو ان کے ہاں رواج یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب ہوں تو بہنیں حصہ نہیں لیتی. یہاں رواج تھا, وہ شروع سے چلا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے تو مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ کیا میں اپنے والد کی پراپرٹی میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا, تم نے اسے کہا کہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ وہ رائٹ ہے جو قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ شریعت میں عورت کو حق ملے گا, لیکن سوسائٹی کیا ایک تربیت دیتی ہے, ایک کیا رواج بنتا ہے, ایک کیا کسٹم کنونشنز بنتے ہیں, وہ ہم لوگوں نے بنانے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہم اس کو چھوڑ کے, لاز کو چھوڑ کے, قرآن کو چھوڑ کے ہم اپنے رواجوں پہ آ جاتے ہیں. خیر وہ جب ہوا تو ہوا یہ کہ اس کے کیس جب کیا تو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو گئے, بہن بھائیوں کے رشتے ختم ہو گئے. انہوں نے اس پہ بات آ گئی جی کہ نہیں یہ تو ہم نے نا اپنی سوسائٹی کی جو بات آپ نے کی نا کہ ہم نے اپنے بچوں کی اپنی تربیت اپنی سوسائٹی کی ایجوکیشن ایسے کرنی ہے کہ اس کو قرآن اور قانون کے ساتھ ایک کمبینیشن دینا ہے. بالکل صحیح. ہم نے بچے کو یہ تربیت, آج ہم نے بچی پڑھا دی, ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ بچیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں بچے, لیکن ہم نے نا اپنے بیٹے کو آج بھی یہ تربیت دینے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے کہ بیٹا جو بیوی تم گھر لا رہے ہو نا وہ پڑھی لکھی ہے, وہ قانون جانتی ہے, وہ اپنے رائٹس جانتی ہے, اس کو تم نے اگر باہر کام کروانا ہے نا اس سے, اور تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ گھر کے فائنینس میں تمہارے ساتھ سپورٹ کرے, تو تم نے اس کا کچن میں سپورٹ کرنی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ تمہارے بچوں کی تربیت میں سپورٹ کرے, تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بچے سنبھالنے ہیں. ہم نے آج تک بچوں کو, بیٹوں کو یہ تربیت ابھی تک نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں فیملی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, ہمارے یہاں فیملی کیسز بہت زیادہ ہو گئے. اور یقین کریں فرا, صرف جب ریزن نکلتی ہے تو کیا نکلتی ہے, وہ کہتی ہے میں گھر تھکی بھی آتی ہوں جب شام کو 5 بجے, تو میرے سسر
سر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مجھے گرم چپاتی بنا کے دیں. میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں اور میں نے یہ جواب دے دیا کہ آج میرے میں ہمت نہیں ہے تو گھر میں لڑائی ہوگی. ہم نے وہ سسٹم کو توڑا نا جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں دیا تھا, تو اس کے پھر جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے. اب اس کا ذمہ دار ہم مرد کو ٹھہرائیں, عورت کو ٹھہرائیں, ذمہ دار ہم سب ہیں کہ جو ہمیں ایک سسٹم بنا ہوا دیا تھا ہم نے اسے ماننے سے انکار کیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو ویری مچ سر. آئی ایم ٹرولی انسپائرڈ اینڈ آئی وش کہ میں بھی آپ کی طرح زندگی میں ہو سکوں اور میرے بچے بھی اسی طرح سے ہو سکیں, ہم سب ہو سکیں کہ ہم زندگی کی تمام چیزیں خواہشات اچیو کیا آپ نے. الیکٹریکل انجینئر بھی امریکہ جیسے ملک میں اور سب چیزیں, بٹ آپ نے واپس اپنی زندگی کو دین کے راستے پہ لانے کا ارادہ اور فیصلہ کیا. ہم سب کر سکتے ہیں بالکل. کسی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے تو آف کورس ایک پریکٹیکل چیز ہے نا, صرف کچھ خاص طبقات کے لیے تو نہیں ہے. تو ماشاءاللہ, لیکن آپ کی ساری باتوں سے میں بہت انسپائر بھی ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, اور مجھے بہت خوشی ہے. تو یو آر آلموسٹ دیئر ایکچولی. جس طرح میں اسٹرگل کر رہا ہوں اس طرح ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اٹس آلریڈی دیئر. تو بس تھوڑا سا ہم سب کو ایک آخری لیپ لینے کی ضرورت ہے. جی بالکل. سو آج کا پروگرام کرنے کا مطلب یہی تھا کہ جب ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو, ہمارا وہاں تک تو زور ہے نا, اور ہم سے ہمارے گھروں کے بارے میں, ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا, تو ضرور مائنڈفل رہیے کہ ہم سے کوئی ظلم نہ ہو جائے, کوئی زیادتی نہ ہو جائے, کسی کا حق ہم اپنے ذمے لے کر نہ جائیں, تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوں اور سرخرو ہوں, اللہ کرے ہم سب. سو ود دس آئی ول ٹیک بریک, تھینکنگ یو آل. بہت شکریہ. اور اس کے بعد بریک کے بعد ہم آپ سے ملاقات ہوگی, اور ایک اور بک ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے. گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ